मैं पूरे दिल से तेरा शुक्र करूंगा, माबूदों के सामने तेरी मदह सराई करूंगा। मैं तेरी मुकद्दस हैकल की तरफ रुख करके सिजदा करूंगा और तेरी शफकत और सच्चाई की खातिर तेरे नाम का शुक्र करूंगा, क्योंकि तूने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज़्यादा अजमत दी है। जिस दिन मैंने तुझसे दुआ की, तूने मुझे जवाब दिया और मेरी जान को तक़वियत देकर मेरा हौसला बढ़ाया। आए खुदावंद, ज़मीन के सब बादशाह तेरा शुक्र करेंगे, क्योंकि उन्होंने तेरे मुंह का कलाम सुना है। बल्कि वो खुदावंद की राहों का गीत गाएंगे, क्योंकि खुदावंद का जलाल बड़ा है। क्योंकि खुदावंद अगरचे बुलंदो बाला है तो भी खाकसार का ख्याल रखता है, लेकिन मगरूर को दूर ही से पहचान लेता है। ख़ा मैं दुख में से गुजरूं, तू मुझे ताज़ा दम करेगा। तू मेरे दुश्मनों के कहर के खिलाफ हाथ बढ़ाएगा और तेरा दहना हाथ मुझे बचा लेगा। खुदावंद मेरे लिए सब कुछ करेगा। आए खुदावंद, तेरी शफकत अब्दी है, अपनी दस्तकारी को तरक न कर। आप कलाम ज़िंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं। खुदा का शुक्र हो आपके लिए, मेरा सलाम आपको। खुदा का शुक्र इस बात के लिए कि खुदा ने मुझे मौका दिया है। ये बहुत बड़ी खिदमत है ये, और उसकी मदद के बग़ैर और आपकी दुआ के बग़ैर ये नहीं हो सकता। मैं आपकी दुआ का मोहताज हूँ। हर वक्त उसके फजल से यही दुआ करता रहता हूँ कि आए खुदा मुझ पर रहम कर और तमाम सुनने वालों पर फजल कर। सख्त ज़रूरत है इस वक्त दुनिया में हर एक इंसान को कि उसे तसल्ली हासिल हो, तक़वियत उसे मिले, सहारा मिले, यकीन हासिल हो कि वो तन्हा नहीं, अकेला नहीं है, बल्कि खुदा उसके साथ है, खुदा उसका मददगार है। खुदा करे आज कलाम को सुनने से उसके कलाम की तासीर, उसका असर ये हो कि आपको तसल्ली मिले, ताकत मिले और आप खुदा का शुक्र कर सकें, क्योंकि खुदावंद आपके साथ है। मुझे मालूम है कि बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो शायद 10 बरस से, जब से ये प्रोग्राम शुरू हुआ, इसको देखते। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ जब आप बताते हैं कि खुदा का कलाम ने आपके दिल में, आपकी ज़िंदगी में कुछ किया है। कुछ कहते बताते हैं कि उनको तसल्ली मिली है, ताकत मिली है, मदद मिली है। और मुझे मालूम नहीं खुदा ने क्या कुछ किया अपने कलाम के वसीले से। अभी पिछले हफ्ते मुझे बताया गया कि किसी ऐसी बहन ने फ़ोन करके बताया कि वो ये ज़बान नहीं जानती, वो उर्दू नहीं बोलती, न समझती हैं, लेकिन वो साथ साथ जो अंग्रेज़ी में हवाले आते हैं उनको उन्होंने पढ़ा अंग्रेज़ी में। उनकी ज़बान अंग्रेज़ी है, लेकिन उसके पढ़ने से वो इतनी शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने उसके वसीले से उनको बरकत दी है। तो इसमें इंसान का हाथ नहीं, कोई नहीं कह सकता कि साहब मेरी कोई ख़ास खूबी थी, मैंने बहुत अच्छा बयान, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। ये तो खुदा के पाक कलाम की तासीर है। जो सुनता है उसे सुनाई देने लगता है, और फिर जो सुनने लगे खुदा की बात तो उसे कुछ दिखाई देने लगता है, और जब किसी को दिखाई देता है तो वो पहचान लेता कि ये तो मेरी ज़िंदगी की उम्मीद गाह है। खुदा की मोहब्बत मेरे लिए है,
اور پھر اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ تھے جو خدا یسوع مسیح کے پیچھے چل پڑے تھے، ان میں سے 12 تھے جنہیں رسول کہتے ہیں۔ رسول اس لیے کیونکہ ان کو بھیجا گیا تھا، ان کو بھیج دیا گیا تمام دنیا میں جا کے کہو کہ خدا تمہیں پیار کرتا ہے، خدا نہیں چاہتا کہ کوئی برباد ہو۔ خدا یسوع اس لیے آیا ہے تاکہ لوگ اس کو جان سکیں، پہچان سکیں کہ خدا محبت ہے، اس کے پاس آ جائیں تاکہ وہ بچا لے، گناہ سے چھڑا لے۔ کیونکہ اگر بیٹا تم کو آزاد کرے تب تم واقعی آزاد ہوگے، ورنہ یہ غلامی ہے گناہ کی، جس کی وجہ سے انسان مرتے دم تک چین حاصل نہیں کر سکتا، یقین نہیں ہو سکتا کہ میرا کیا ہوگا، حساب کے دن کیا ہوگا، آخری دن عدالت کا دن ہوگا، میرا کیا ہوگا۔ تو شاگردوں کو خداوند یسوع مسیح نے جب یہ خوشخبری سنائی تو ان کو تیار کیا، اور اس تیاری میں ایک بات یہ تھی کہ کچھ ایسی باتیں ان کو بتا دیں جو ہونی ضرور تھیں، انہیں پیشن گوئی کہہ سکتے ہیں، پہلے سے بتا دیا، تیار کر دیا کہ ایسا ہوگا، دیکھ لو اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہتا ہے تو دیکھ لو یہ ہوگا، اور اسے کوئی روک نہیں سکتا، کوئی بدل نہیں سکتا، کیونکہ یہ خدا کا انتظام ہے، ایسا ہی ہوگا۔ تو میں آپ کو خدا کے کلام میں سے وہ پیشن گوئیاں سناتا ہوں جو خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کی تھی۔ تو وہ اس زمانے کے لیے بھی سچ تھیں، ہمارے زمانے کے لیے بھی سچ ہے، اور معلوم نہیں جب تک وہ نہ آئے ان کی صداقت پر، ان کی سچائی پر شک نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہوگا، ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ جو اس نے کہہ دیا ہے، اس نے کہا آسمان اور زمین ٹل سکتے ہیں لیکن جو کچھ میں نے کہا وہ نہیں ٹلے گا۔ کیوں نہیں؟ کیوں؟ خدا کا کلام ہے وہ، خدا کا کلام کبھی جھوٹا ثابت نہیں ہو سکتا، خدا کے کلام کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، خدا کے کلام کی جو طاقت ہے اس کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ یہ خداوند یسوع مسیح کا کلام ہے، اس نے کہا ہے ایسا ہوگا۔ تو کچھ باتیں میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، جب شاگردوں نے سنی ہوں گی تو وہ سوچتے تو ہوں گے پھر ہم اس کے پیچھے کیوں چلیں، یہ تو بڑی مشکل کا راستہ ہے، بھلا کون چاہے گا کہ اس کے ساتھ ایسا ہو۔ لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ تم اس راستے پر چلو گے تو تمہیں پتہ لگا کہ خدا کی محبت کیا ہے۔ ان مشکلوں میں اور مصیبتوں میں تم دیکھ سکو گے خدا کی محبت کی وفاداری کو، اور اس کے منزل کیا ہے، آخر کیا ہے، وہ بہت خوبصورت ہے۔ اور تم چاہو تو دوسرا راستہ چن لو، کبھی خدا یسوع مسیح نے کسی پہ زور نہیں ڈالا۔ آقا لیکن مشکل کی بات یہ کہ ایک ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے لیکن اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں، اور کوئی ایسا راستہ نہیں ہے جس میں اس بات کا کامل یقین ہو، پورا یقین ہو کہ میرا خدا کے ساتھ تعلق ہو گیا ہے، میرے گناہوں کو اس نے دور کر دیا اپنی نظر سے، جیسا اس نے کہا ہے، جیسے پورا پچھم سے دور ہے ویسے اس نے ہماری خطائیں ہم سے دور کر دیں اپنی نظر سے۔ ان کو جنہیں اس کے پیچھے چلنے کی دعوت دی گئی تھی بتا دیا کہ دیکھو یہ ایسا راستہ ہے، تم آزادی سے چلو گے لیکن تمہاری مخالفت ہوگی، میری مخالفت ہوگی، تمہاری آنکھوں کے سامنے میں ذلیل کیا جاؤں گا۔ میں اسی لیے آیا ہوں، میں خدمت لینے نہیں آیا، خدمت کرنے آیا ہوں۔ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، بلکہ اس لیے آیا کہ خدمت کرے، اور اجر کیا ہو، نتیجہ کیا ہو، مقصد کیا خدا کا، تاکہ وہ گناہ گاروں کے لیے اپنی جان فدیے کے طور پر دے۔ اس لیے آیا ہوں میں۔ تو تم اگر میرے پیچھے چلنا چاہتے ہو تو یہ راستہ مشکل ہوگا، تو بتا دیا۔ تو دیکھو میرے ساتھ اگر خدا کا کلام آپ پڑھو تو پہلی پیشن گوئی میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ سخت ایذا رسانی ہوگی، مصیبتوں کا جیسے پہاڑ ٹوٹ جائے گا، ایک طوفان اٹھے گا نفرت کا، بہت مشکل ہوگی تمہارے لیے۔ سنو مرکز کی انجیل کا 13واں باب میں پڑھ رہا ہوں، لیکن تم خبردار رہو، میں تمہیں پہلے سے تیار کر رہا ہوں، خبردار رہو، کیونکہ لوگ تم کو عدالتوں کے حوالے کریں گے اور تم عبادت خانوں میں پیٹے جاؤ گے، حاکموں اور بادشاہوں کے سامنے میری خاطر حاضر کیے جاؤ گے
تاکہ ان کے لیے گواہی ہو، ستانے والوں کے لیے گواہی ہوگی، کیونکہ جس طریقے سے تم ان کا ظلم برداشت کرو گے، جس طرح تم ان کو دعائیں دو گے، اس حالت میں خدا کی محبت کا پرچار کرو گے، ان کے لیے وہ حیرانی کا باعث ہوگی۔ تو بتا دیا، پہلی بات یہ بتا دی کہ یہ ضرور ہے کہ پہلے سب قوم میں انجیل کی منادی کی جائے۔ جب لوگ تمہیں لے جا کر حوالے کریں تو پہلے سے فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کہیں، بلکہ جو کچھ اس گھڑی تمہیں بتایا جائے گا وہی کہنا، کیونکہ کہنے والے تم نہیں بلکہ روح القدس ہے۔ بھائی کو بھائی اور بیٹے کو باپ قتل کے لیے حوالے کرے گا۔ بیٹے ماں باپ کے برخلاف کھڑے ہو کر انہیں مروا ڈالیں گے، اور میرے نام کے سبب سے سب لوگ تم سے عداوت رکھیں گے، مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا۔ یہ پیشن گوئی اسی وقت شروع ہو گئی۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کس طرح انہوں نے خدا یسوع مسیح کے ساتھ سلوک کیا۔ ارے جس نے ان کی بیماروں کو اچھا کیا، ان کی بدروح زیادہ جن میں بدروہیں تھیں ان کو نکال دیا، ان کے کوڑھیوں کو اچھا کر دیا، اندھوں کو آنکھیں دے دیں، اس پہ تھوک رہے ہیں، وہ اس کے منہ پر تھوک رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں یہ چاہیے۔ اس کے بجائے ایک ڈاکو ہے بربا، وہ مجھے ہمیں دے دو، وہ چھوڑ دو، اسے پکڑ لو، ہمیں نہیں یہ چاہیے۔ تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ تو بالکل جیسا اس نے کہا ویسا ہی ہوا۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ خدا کے پاک روح نے ان کو ایسا مضبوط کر دیا تھا کہ وہ تیار تھے اس وقت کے لیے۔ وجہ یہ تھی کہ مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد وہ جانتے تھے وہ ہمارے ساتھ ہے۔ شیروں کی ناندوں میں پھینک دیتے تھے انہیں، بھوکے شیروں کے سامنے، مگر وہ انکار نہیں تھے کرتے، دعائیں دیتے ہوئے اور گاتے ہوئے جاتے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن پیشن گوئی آج بھی پوری ہو رہی ہے، اور جب تک وہ نہ آئے ایسا ہی ہوتا رہے گا، اس سے زیادہ ہوگا۔ خدا کرے اس کا رحم ہو، خدا اپنے لوگوں پر رحم کرے کہ ہماری آنکھیں اس کی طرف لگی رہیں۔ لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جو کچھ نے کہہ دی ہے وہ بدلے گی نہیں، ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا ایسا۔ اس کے نام کی خاطر دیکھا سب قومیں نفرت کریں گی، اس کے نام کی خاطر، یسوع کے نام کی وجہ سے۔ مطلب اس نام میں کیا ہے؟ اور وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ وہ نام ہے جو خدا کی طرف سے بخشا گیا ہے، تاکہ جو کوئی اس کا نام لے نجات پائے۔ اس نے کہا میرا نام لے کر جو کچھ مجھ سے چاہو گے میں تمہارے لیے کروں گا۔ اس نام سے نفرت، اور جو اس کے پیچھے چلنے والے ان کے لیے نفرت، یہ ہے۔ یہ بتا دیا کہ ایسا ہوگا، تو اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، اس میں شکایت کی بات نہیں ہے، یہ تو ایک حقیقت ہے۔ اور جو اس کے پیچھے چلنے والے ہیں خدا ان کو بتا دیتا ہے کہ مصیبتوں کا آنا ضرور ہے۔ یہ بات اور ہے جو ہم دیکھیں گے کہ اس کے پیچھے قوت کیا ہے، طاقت کیا ہے جو انہیں گرنے نہیں دیتی، جو چھوڑتے نہیں، اس کا دامن نہیں چھوڑتے، اس کے قدموں سے لپٹے ہوئے چلے جا رہے ہیں، جو مرضی کرو۔ ہم نے مسیح کو دل و جان، روح و جان، دل سے دیا، جو ہو سو ہو۔ ہم تو اس کے پیچھے چل پڑے، ہمیں معلوم ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے۔ لیکن پیشن گوئی پوری ہو رہی ہے، تمام دنیا میں پوری ہو رہی ہے۔ ایک اور پیشن گوئی اس نے یہ کی تھی کہ جسے کوئی روک نہیں سکے گا، جیسے وہ جو اس کے پیچھے چلنے والوں کے لیے ایک راستہ ہے کہ وہ دکھوں میں سے گزریں گے، اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ایک اور پیشن گوئی اس نے کی ہے جسے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکے گی۔ بہت زور لگا رہے ہیں لوگ لیکن نہیں ہو سکتا۔ کتنے بھی بادل آ جائیں اور ایسا لگے کہ سورج نہ جانے کہاں غائب ہو گیا ہے، نہیں غائب نہیں ہوتا، پھر نکل آتا۔ اسی طریقے سے خدا یسوع مسیح نے کہا تھا، میں پڑھ کے سناتا ہوں، تو 24واں باب ہے متی کی انجیل کا، متی کی انجیل اس کا 24واں باب ہے، اور دیکھو وہاں کیا لکھا ہے۔ ایسا خدا کا کلام ہے، یہ پیشن گوئی ہے جو بالکل سچ ہے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، لیکن یہ سب باتیں مصیبتوں کا شروع ہی ہوں گی۔ ابھی شروع ہی ہوئی ہیں، اور کیا ہوگا ہے
آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. خدا مجھ پر رحم کرے اور میرے سارے بہن بھائیوں پر رحم کرے, ایمانداروں پر رحم کرے خدا, کہ وہ خوشی جو انسان کی زندگی میں خدا کی طرف سے بخشی جاتی ہے اسے آنچ نہیں آئے گی, اسے نہیں چھین سکے گا کوئی. وہ پھر بھی کہیں گے میں ہر وقت خدا ان کو مبارک کہوں گا, مجھے نہ شک ہے نہ مجھے کوئی شکایت ہے, میرے دل میں شکر گزاری ہے, کیونکہ جو کچھ اس نے میرے لیے کر دیا ہے اسے نہیں میں کبھی کھاؤں گا, اسے نہیں میں جانے دوں گی. بے شک خدا ان کے کلام میں لکھا ہوا ہے اس وقت, لیکن یہ سب باتیں مصیبتوں کا شروع ہی ہوں گی. اس وقت لوگ تم کو ایذا دینے کے لیے پکڑوائیں گے, تم کو قتل کریں گے, میرے نام کی خاطر سب قوموں میں تم سے عداوت رکھیں گی, دشمنی رکھیں گی. اس وقت بہت تیرے ٹھوکر کھائیں گے. خدا مدد کرے سب لوگوں کی. ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے, ایک دوسرے سے عداوت رکھیں گے, اور بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے یسوع مسیح کے نام سے. بڑی عجیب بات ہے کہ یسوع مسیح کے ہی نام سے آتا ہے جو بھی آئے گا. بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بہتےروں کو گمراہ کریں گے. بے دینی کے سبب, بے دینی کے, یہ دیکھو دیکھنے والی بات ہے, بے دینی کے بڑھ جانے سے بہتےروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی, مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا. اب یہاں ایک پیشن گوئی آئی ہے, اور بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی اور سب قوموں کے لیے گواہی ہوگی. تب خاتمہ ہوگا. جب تک یہ دنیا ہے, مخالفت چاہے کتنی کیوں نہ ہو, لیکن انجیل کی منادی ہوتی رہے گی. اسے روکنے میں کسی کی طاقت کامیاب نہیں ہوگی. دنیا میں کوئی طاقت ہے ہی نہیں. وہ جو انسان کی جان کا دشمن ہے, جو نہیں چاہتا کہ انسان نجات پائے اور ہمیشہ کی زندگی پائے اور خدا کے گھر جا سکے, وہ دشمن ہے. وہ زور لگا رہا ہے, زور لگاتا رہے گا. لیکن خدا مسیح کی یہ پیشن گوئی کہ جب تک خاتمہ نہیں ہوگا اس وقت تک سب قوموں میں گواہی دی جائے گی. سب قوموں میں ایسے لوگ ہیں جو خدا کے فضل سے, اس کی محبت سے ایسے معمور ہیں, بھرے ہوئے ہیں روشنی سے, اس کی مسرور ہیں, اس میں خوش ہیں, اور وہ ایک طور پر مجبور ہیں. ضرور ہے کہ وہ دوسروں کو جا کے بتائیں. کہتے ہیں ہم کیسے چپ رہ سکتے ہیں, ہم کو معلوم ہے کہ خدا نے اپنی محبت کو ظاہر کیا گناہ گار کے لیے. وہ کہتا ہے کہ مجھے اپنی حیات کی قسم میں گناہ گار کی موت سے خوش نہیں ہوں. اس نے تمام دنیا سے محبت رکھی تاکہ جو کوئی اس پر خدا یسوع مسیح پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. وہ چاہتا سب اس کے گھر جائیں. وہ باپ ہے لیکن ایک دشمن ہے, وہ نہیں چاہتا. تو خدا کہہ رہا ہے آخری دن تک. آپ کو یاد ہے نوح کا طوفان, وہ لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ اس بدی سے باز آ جاؤ, یہ اچھی نہیں ہے, یہ گناہ تم کو ہلاک کر دے گا. ان کی آنکھوں کے سامنے خدا کے کہنے کے مطابق اس نے کشتی بنائی. 120 برس لگے ہوں گے اسے. لکھا ہے 120 برس تک نوح لوگوں کی منتیں کرتا رہا کہ باز آ جاؤ, یہ گناہ تم کو برباد کر دے گا, غرق ہو جاؤ گے تم. آخری دن تک وہ منادی کرتا رہا تھا. اسی طریقے سے خدا کہہ رہا آخری دن تک, جب تک میں دوبارہ نہ ہوں. وہ عدالت کا وقت ہوگا, وہ انصاف کرنے کے لیے آ رہا ہے. پھر انصاف ہوگا, تخت عدالت پر وہ بیٹھے گا. کہتا اس سے پہلے پہلے تمام دنیا میں منادی کی جائے گی کہ خدا تمہارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے, تمہیں مخلصی چھٹکارا دینے کے لیے تیار ہے. وہ چاہتا ہے کہ تمہارا اس کے ساتھ محبت کا رشتہ قائم ہو جائے. وہ نہیں چاہتا کہ کوئی ہلاک ہو. اس لیے یہ بشارت, یہ خوشخبری تمام دنیا کو سنائی جائے گی. بہت کوشش کی جا رہی, یہ نہ کہو اسے روک دو, کسی کو انجیل مت دو. ارے لوگ پھر بھی کر رہے ہیں. ادھر سے دروازہ بند ہوتا خدا کا کھول دیتا, اس کو بند کرتے ہیں کسی اور طریقے سے ہوتا. اگر ادھر کے دروازے بند کر دیتے تو اوپر سے خدا بند آتا ہے ان کے گھر میں. زندہ خدا ان کو دیکھ کے تو کون ہے, کہتے میں خدا بند ہوں, میں یسوع ہوں. مجھے معلوم تو مجھے پیار کرتی, تو مجھے ڈھونڈ رہی ہے. مجھے معلوم ہے تو سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اپنے دل میں یہ اطمینان نہیں رکھتی کہ میرا اس کے ساتھ تعلق ہو گیا. ایسے بھائی بہن ہیں, راتوں کو دعا کرتے ہیں اے خدا تو کون ہے. ان تک کوئی نہیں انجیل پہنچا سکتا. یہ جرم ہے انجیل کا پڑھنا یا انہیں دینا, جرم ہے لوگوں کے خیال کے مطابق اس دنیا کی بادشاہت میں.
لیکن وہ جو خداوند ہے، وہ جو پیار کرتا، جو زندہ کلام ہے، وہ وہاں آ جاتا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو، کہہ رہے ہیں، ان کو خداوند خود خوشخبری سنا دیتا ہے، بیٹی نہ گھر، بیٹا نہ گھبرا، میں آ گیا۔ اب اس کے پیچھے چل پڑتے، کچھ دیر تک تو بیچارے چپ رہتے ہیں، لیکن ان سے رہا نہیں جاتا، پھر ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے، کہاں سے ان کو وہ طاقت ملتی ہے کہ وہ خاموش رہیں، برداشت کر لیں، اور پھر جب خدا ان کی زبان کھول دے تو پاک روح کی طاقت سے کھلے عام وہ منادی کرتے ہیں، پھر کہتے نہیں آسمان کے تلے زمین پر کو دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پائیں، یہ نام ہے یسوع نام۔ اور وہ بڑے خوش ہوتے ہیں جب پہلی دفعہ شاگردوں کو انہوں نے رات کو تو جیل میں رکھا، پیٹا، انہیں جیل میں بند کر دیا، صبح کو پوری ان کی جو پنچایت تھی ان کے سامنے کھڑا کر دیا، اور پیٹ پاٹ کے ان کو کہتے خبردار جو یسوع کے نام سے تم نے منادی کی۔ ان کا جواب سننے والا ہے، وہ کہنے کہ ممکن نہیں کہ جو کچھ ہم نے دیکھا اور سنا وہ نہ کہیں، تم ہی انصاف کرو، تم ہی بتاؤ ہم خدا کی بات مانیں کہ تمہاری بات مانیں۔ دیکھو خدا نے ہماری زندگی میں کیا خوبصورتی پیدا کی ہے، ہم تمہیں دعا دے سکتے ہیں، ہم تمہیں پیار کر سکتے ہیں، ہم تمہاری خدمت کر سکتے ہیں، ہم کسی کا نقصان نہیں کرتے، ہم کسی کو نہیں لوٹتے، ہم کسی سے نفرت نہیں کرتے۔ خدا کے وسیلے سے اس کے پاک روح کی محبت ہمارے اندر ڈال دی گئی ہے، ہم کو معلوم ہے وہ کون ہے، ہم کو معلوم ہے اس نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، ہم کو معلوم ہے کہ وہ ہماری خاطر مارا گیا اپنے کہنے کے مطابق، نبیوں کی نبوت کے مطابق، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، وہ زندہ ہے، ہمارے ساتھ ہے، وہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ یہ کہو، ممکن نہیں کہ جو کچھ ہم نے دیکھا ہے اور سن رہے ہیں وہ نہ کہیں۔ دیکھا خدا نے یسوع مسیح نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ مصیبتیں آئیں گی، مگر میں تمہارے ساتھ ہوں۔ پھر یہ کہہ دیا کہ منادی کی جائے گی، منادی کی جائے گی، روک نہیں سکے گا کوئی۔ مبارک ہے وہ میرے بھائی اور بہنیں جن کی زبان خدا کے پاک روح کے قبضے میں آ گئی ہے، جن کی زبان پر خدا نے اپنی مٹھاس کو اور محبت کو بسا دیا ہے، جن کی آنکھیں اس امیدگاہ کی طرف لگی رہتی ہیں جس کا نام یسوع ہے، اور وہ تمام دنیا میں ایک امید کا پیغام دے رہے کہ گھبراؤ نہیں، ڈرو مت، خدا ہے، خدا تمہیں پیار کرتا ہے، وہ تمہیں بدلنے کے لیے تیار ہے، تمہاری زندگی میں وہ خوبصورتی پیدا کر دے گا جس کی دنیا کو ضرورت ہے کہ دیکھ لے کہ خدا ہے کیسا۔ ایسی خوبصورت زندگی خدا تمہاری بنا دے گا، یہ گواہی دے رہے ہیں، کوئی نہیں چپ کرا سکے گا، انہیں مار دیں گے لیکن ان کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ جائیں گے کہاں۔ دیکھو کتنی پیاری بات ہے، خدا یسوع مسیح نے لوکا کی انجیل میں ایک ایسی پیاری بات کہی ہے، یہ ہے بھید جس کی وجہ سے کوئی ان کو چپ نہیں کرا سکتا۔ تو جہاں یہ کہا ہے کہ مخالفت ہوگی، مصیبت آئے گی، منادی کی جائے گی، وہاں یہ بھی کہا گیا ہے کہ میری حضوری تم ایسی محسوس کر سکو گے جیسی پہلے کبھی نہیں کی تھی، تمہیں میری حضوری محسوس ہوتی رہے گی، تمہیں معلوم ہوگا میں اکیلا نہیں ہوں، یہاں تو میرا خدا میرے ساتھ ہے۔ دیکھو لکھا ہوا لوکا کی انجیل میں، یہاں بتا دیا گیا لوکا کی انجیل، اور دیکھو اس کا 24واں باب ہے، 21واں باب ہے، اور میں اس کو پڑھتا ہوں۔ لوکا کی انجیل 21واں باب اور 12ویں یہاں سے لکھا کہ تمہارا گواہی دینے کا یہ موقع ہوگا، پس اپنے دل میں ٹھان رکھو کہ پہلے سے فکر نہ کریں گے کہ کیا جواب دیں۔ میں تمہیں ایسی زبان اور حکمت دوں گا، میں تمہارے کسی مخالف کو سامنا کرنے یا خلاف کہنے کا مقدور نہ ہوگا۔ میں ایسا نہ سوچنا کہ میں کہیں چلا گیا۔ اس وقت خدا یسوع مسیح کی حضوری ایسی محسوس ہو رہی، لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ زندہ ہے، اور یہ چیز بڑھتی چلی جائے گی۔ یقین رکھو، مضبوط رہو، محبت کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، مناجات کرتے رہو ان کے لیے، کیونکہ خداوند ساتھ ہے۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور خدا کے کلام میں سے
میں ان باتوں کو یاد دلا رہا ہوں جو آپ جانتے ہیں، اور بہت سے ایسے بھائی بہن ہیں جو اس راستے سے گزر رہے ہیں، تو وہ باتیں یاد دلا رہا ہوں جو خداوند نے پہلے سے کہہ دی اپنے شاگردوں کو تیار کرنے کے لیے، اور بتا دیا کہ مصیبتیں آئیں گی، مخالفت ہوگی، منادی روک نہیں سکے گی، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ یہ بالکل سچ ہے۔ بہت لوگوں کو زندہ خداوند یسوع مسیح کا تجربہ ہو رہا اس وقت، اور وہ چپ نہیں ہو سکیں گے۔ اس قدر خوشی ان کو ہے کہ ہم اسے جان گئے جس کے لیے ہماری روح پیاسی تھی۔ اور دیکھو خدا کا وعدہ ان کے لیے کتنا پیارا ہی، میں زبور میں سے پڑھ رہا ہوں، چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا، میں اسے سرفراز کروں گا کہ اس نے میرا نام پہچانا ہے، وہ مجھے پکارے گا اور میں جواب دوں گا، میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا، میں اسے عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا اور اپنی نجات اسے دکھاؤں گا۔ مشکل، ہاں مشکل سفر ہے، مصیبتیں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن خداوند کہہ رہا ہے کہ جو رشتہ محبت ہمارا قائم ہو گیا ہے تو اس میں کئی دفعہ میں چھڑا لوں گا، کئی دفعہ مصیبت میں ساتھ ساتھ رہوں گا، کئی دفعہ عزت بخشوں گا، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں اسے عزت بخشوں گا، عمر کی درازی بخشوں گا۔ یہ عمر کی درازی یہاں بھی ہے، اور وہ عمر درازی ہے کہ ہم ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کریں گے، ہمیشہ کی زندگی۔ کتنی دراز ہے وہ، کب تک کی ہے، اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ تو یہ اگر اس عمر میں اگر راستہ مشکل ہے بھی، اور اگر کسی نے لے بھی لی زندگی، تو وہ کہہ رہا کہ خداوند کہہ رہا کہ میں تو وہ زندگی دوں گا جو کبھی ختم نہیں ہوتی، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کتنا پیارا خدا کا وعدہ ہے۔ ہاں مشکل تو ہے میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، اگر آپ ایسے ملک میں سن رہے ہیں جہاں آپ کہو گے کہ بھائی تجھے کیا پتا ہمارے اوپر کیا گزر رہی، ہاں میں جانتا ہوں میرے پیارے بھائی، یہ خدا نے کہا تھا، پیشن گوئی کی تھی، مصیبت آئے گی، منادی ہوگی، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ خدا آپ کو طاقت دے، سب کو برکت دے، مجھ پر رحم کرے، مسیح کی خاطر سے، آمین۔